हेलो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेथ इज़ नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम्स। हम ऐसी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो मसीह के नज़रिया तालीम के बारे में है, जो कि अब्रानियों 6 बाब 1 से 3 आयात पर मुश्तमिल है, जो कि मसीह की नज़रिया तालीम के बारे में बताती और बयान करती है। ये किसी इंसान की नहीं और ना ही पौलुस और पतरस की तालीम है, बल्कि यीशु मसीह की। ये बताती है कि यीशु मसीह ने किस तरह अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारा और उन्हें कैसी तालीम दी। ये पुराने और नए अहदनामे का कम्बिनेशन है। मूसा पुराने अहदनामा में आम जगहों और आम चीज़ों और फितरी चीज़ों के ज़रिए लोगों पर हाथ रखता और वो बरकत पाते। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में पढ़ा और सीखा मुर्दा कामों से तौबा, खुदा की तरफ ईमान, ताकि हम आदम और हवा की तरह ना रहें जिन्होंने अपने ये मौका जाना और फैसला किया कि हमारे लिए क्या अच्छा और बुरा है। जब हम अपना ईमान खुदा पर रखते हैं तो सब कुछ उसके वसीला से होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत मखसूस वक्त के लिए हमें किसी दावतनामे की ज़रूरत नहीं है। खुदा को ये दरकार है कि आप उसकी हरासत में होते हुए उसके नाम से बुलाए जाएं और आप मसीह में पैदा हुए हैं उसके नाम के वसीला से। हम अब्रानियों की किताब का मुताला करते हैं और आज की तालीम और मौजू के बारे में बात करते हैं, और ये सीरीज़ के आखिरी मौजू है जो कि अब्दी अदालत के ताल्लुक से है। अब्रानियों 5 बाब 12 आयात को पढ़ते हैं। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। 13 आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। 14 आयत को पढ़ते हैं। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए हैं। अब्रानियों 6 बाब 1 आयत को पढ़ते हैं। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। 2 आयत को पढ़ते हैं। और बपतिस्मा और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। 3 आयत को पढ़ते हैं। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। जब आप किसी बिल्डिंग की तामीर करते हैं तो उसकी बुनियाद बहुत मजबूत रखते हैं, मुकम्मल तौर पर सबसे पहले। और जब लोग आते हैं इंस्पेक्टर बिल्डिंग के इंस्पेक्शन के लिए, वो उसके वज़न, मटेरियल और मजबूती को जांचते और मापते हैं, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को भी, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। जब वो सब चेक कर लेते हैं तो फिर मुतमईन होकर आपको परमिट देते हैं। अगर सब उसके मुताबिक ना हो तो वो आपको परमिट नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, ये इस तरह से है मेरे अजीज़ों। याद रखें, मसीह कारपेंटर था और वो उसके साथ वो बिल्डर भी था। ये वो वाक़या है जब बुनियाद रखते हैं हाथ रखने के सबब से, तो फिर आप कामलियत की तरफ जाते हैं। अगर हम कामलियत की तरफ जाते हैं, मेरा ईमान है, मैं आपके साथ बयान करने की कोशिश करूँगा, मेरा तजर्बा है परफेक्शन की तरफ जाने का। आगे बढ़ना है, प्रमोट होना है, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें, मिनिस्ट्री के कामों में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। लेकिन मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर और बोझ होता है। आप मसीह में ये सब करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री का बोझ बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। अगर मैं इसका मुतबादिल लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब है हमें एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है। तो फिर हम इस तरह काम करते हैं और ऑपरेट करते हैं जिस तरह मसीह चाहता है। अब्रानियों 6 बाब 1 से 3 आयत को दोबारा पढ़ते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करे, उसकी रूह में बढ़ें इंसान होते हुए। मुकाशफात जो कि खुदा के हैं, सबसे पहले हमें ईमान की ABC को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मसीह की नज़रिया तालीम ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं अब्दी अदालत के हवाले से, उनके बारे में जो बचाए गए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है और मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। मैं क्या कहूँ, लोग मजाक करते हैं। पतरस के बारे में वो सब के नाम चेक कर लें, और इसराइल के बारे में कबीलों के नाम और उनकी अदालत करें, लेकिन वो एक ही जो तख्त पर बैठकर अदालत करेगा। मुकाशवा की किताब 20 बाब 13 से 15 आयात तक पढ़ते हैं और देखते हैं ये हवाले क्या बयान करते हैं। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। 14 आयत को पढ़ते हैं। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए।
یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ 15 آیت کو پڑھتے ہیں، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ کیا آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میں نہیں جانتا۔ جب ہم روح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور جب آپ اس کے گواہ ٹھہرتے، جب ہم اسے جانتے ہیں وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، پھر ہم تاریکی سے روشنی میں آ جاتے ہیں اور اس کی بادشاہت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی روح میں بہت پرجوش اور شادمان ہوں، کیونکہ اس نے مجھے معاف کیا اور میرا جرمانہ ادا کیا، قیمت ادا کی۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس میسج کے ذریعے میں آپ سے 2 سے 3 مرتبہ یہ پوچھ چکا ہوں، کیا آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے؟ آپ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، مگر وہ ہمیں موقع دیتا ہے آپ نئے سرے سے پیدا ہوں تاکہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے۔ رومیو 8 باب 1 آیت کو پڑھتے ہیں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ 2 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اگر آپ بھی روح میں چلتے ہیں تو آپ پر سزا کا حکم نہیں۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ رومیو 8 باب 5 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ 6 آیت کو پڑھتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اگر آپ روح میں چلتے ہیں تو آپ گناہ کو نہ کہیں گے اور آپ اس میں شراکت نہ کریں گے، اور اگر آپ بدن میں چلتے ہیں تو آپ روح کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے۔ آپ کو دوسروں کی آواز کس طرح لگتی اور محسوس ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح میں ہوں، روح میں چلتا ہوں اور گناہ کو نہ کہتا ہوں؟ رومیو 14 باب 10 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ راست بازی کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ 11 آیت کو پڑھتے ہیں، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ 12 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے، وہ اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ ان آیات کو ہم نے رومیو 14 باب 10 سے 12 آیات میں پڑھا ہے۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 10 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے اپنے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اگر آپ مسیح کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کیا اچھا اور کیا برا کیا ہے اس بدن میں رہتے ہوئے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے جو کچھ ہم اچھا اور برا کیا ہے۔ ہم اس تعلیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے ابدی عدالت کے بارے میں۔ اگر آپ روح سے معمور ہیں، دعا کرتے ہیں، تو آپ روح میں چلتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے جلال میں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے پیار میں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح خدا کی بادشاہت میں اس کے روح کے وسیلہ اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں میں تیرے سامنے ہوں۔ ہر ایک کو یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے وفادار خادم بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوں، تاکہ وہ ہمیں اس کا اجر دے۔ 1 کرنتھیوں 3 باب 10 آیت کو پڑھتے ہیں، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا ممار کی طرح نیو رکھی، دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ 11 آیت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے نیو کی جو پڑی ہوئی ہے وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نیو نہیں رکھ سکتا۔ 12 آیت کو پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے۔ 14 آیت کو پڑھتے ہیں، تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا۔ 15 آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ اگر آپ کی منسٹری گر گئی ہے اور کام نہیں کر پا رہی تو ممکن ہے آپ کوشش کرتے رہیں
کہ وہ آگ کی مانند جلتی رہے اور بجھنے نہ پائے، اور ممکن طور پر فائدہ حاصل کریں گے بدن میں رہتے ہوئے۔ متی 25 باب 19 سے 34 آیات کو پڑھیں گے۔ 19 آیت کو پڑھتے ہیں: بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ 30 آیت کو پڑھتے ہیں: جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا: اے خداوند، تو 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ 21 آیت کو پڑھتے ہیں: اس کے مالک نے اس سے کہا: اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اور اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ 22 آیت کو پڑھتے ہیں: اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا: اے خداوند، تو نے تو 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ 23 آیت کو پڑھتے ہیں: اس کے مالک نے اس سے کہا: اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ 24 آیت کو پڑھتے ہیں: اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا: اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ 25 آیت کو پڑھتے ہیں: پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ 26 آیت کو پڑھتے ہیں: اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا: اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ 27 آیت کو پڑھتے ہیں: پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ 28 آیت کو پڑھتے ہیں: پس اس سے وہ توڑے لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو۔ 29 آیت کو پڑھتے ہیں: کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ 30 آیت کو پڑھتے ہیں: اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں اور دانت کا پیسنا ہوگا۔ 31 آیت کو پڑھتے ہیں: جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ 32 آیت کو پڑھتے ہیں: اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ 35 آیت کو پڑھتے ہیں: اور بھیڑوں کو اپنے دائیں ہاتھ اور بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ کھڑا کرے گا۔ 34 آیت کو پڑھتے ہیں: اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا: آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، خدا نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ اس کے لیے کیا کام کریں۔ شرمندہ نہ ہو اور ذاتی مصروفیات کا بہانہ نہ بنائیں منسٹری کا کام کرنے کے لیے جو اس نے آپ کو کرنے کے لیے دیے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے موجود ہوں اس پروگرام کے ذریعہ سے کہ خدا کو جو کچھ آپ سے درکار ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ اس نے حکم دیا لوکا 10 باب 27 آیت میں، اس نے جواب میں کہا: خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ رومیو 5 باب 5 آیت کو پڑھتے ہیں: اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب 7 آیت کو پڑھتے ہیں: کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اس نے ہمیں پیار کی روح دی ہے اور پیار ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور اسے پیار درکار ہے ہم سے، وہ ہمیں دیتا ہے جو ہمیں درکار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے وہ دیں جو اسے ہم سے درکار ہے۔ ہو سکتا ہے کسی میں پیار کا ٹیلنٹ ہو مگر وہ کسی سے پیار سے پیش نہ آتا ہو، نہ ہی پیار کرتا ہو، نہ ہی پیار سے کچھ کرتا ہو۔ پیار کامل ہوتا ہے۔ پیار کرنے سے دراصل اگر ہم یہ کریں، مجھے یاد ہے ایک جگہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے کہا ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس چٹان سے کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اگر آپ میں ایمان ہے
تو اسے استعمال کرے، اگر آپ میں پیار ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ بانٹے۔ وہ واحد راستہ یہ ہے جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب ایلیا اپنے متبادل کو دیکھ رہا تھا تو اسے الیشا ملا جسے خدا نے ایلیا کا دگنا مسا دیا تھا۔ وہ آدمی جو خدا کی طرف نگاہ کرتا اور کہتا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، تو پھر اسے یہ بھی کہنا اور کرنا چاہیے کہ مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ ہمیں اپنا ایمان اس پر رکھنا چاہیے۔ متی 25 باب 34 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 25 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ 26 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس میں بھی اس طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی ماری نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ 27 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہرو۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں وہ ہمیں کہیں وہ چلتا ہے اور بات کرتا ہے، اور اگر وہ بات کرتا ہے اور چلتا نہیں، ہمیں اس کے کردار پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور کریڈیبلٹی پر بھی۔ اور اگر کوئی آدمی گواہ کے طور پر کھڑا ہوتا ہے کٹہرے میں جوڈیشری ٹرائل کے لیے، تو قانون دان اس کے مخالف اور جج کے سامنے اس کی کریڈیبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، کیونکہ وہ قانون دان ہے۔ اس کے الفاظ ورتھی نہیں تو کیا ہمارے الفاظ ورتھی ہیں؟ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 9 باب 25 آیت میں کیا کہتا ہے؟ میں 27 آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پہلا تسلنیکیوں 2 باب 19 آیت۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ 20 آیت کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب 7 آیت کو پڑھتے ہیں۔ لیکن بہودہ اور بھوڑیوں کی سی کہانیوں سے کنارہ کر دینداری کے لیے ریاضت کر۔ 8 آیت کو پڑھتے ہیں۔ کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، لیکن دین داری سب باتوں کے لیے فائدہ مند، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اس کے لیے ہے۔ راست بازی کا تاج، فخر اور خوشی کا تاج، نہ مرجھانے والے صحرے کا تاج، جلال کا تاج، یہ وہ تاج ہے جس کے بارے میں نے آپ کو حوالہ میں بتایا۔ پہلا پطرس 5 باب 2 آیت کو پڑھتے ہیں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہ بانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ 4 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ جلال کا تاج ایسا تاج ہے جو پیار تابعداری کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی، نہ کہ روپے پیسے اور دوسرے چیزوں کے لیے۔ ہمیں ضرورت ہے میرے دوستو کہ ہم پیار اور محبت سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ 5واں تاج زندگی کا تاج ہے۔ یعقوب 1 باب 12 آیت کو پڑھتے ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مکاشفہ 2 باب 10 آیت کو پڑھتے ہیں۔ جو دکھ سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایمانداروں کے لیے اجر ہوگا، اور اگر وہ تابعدار رہیں گے تو تابعداری کا تاج، خوشی کا تاج، راست بازی کا تاج، جلال کا تاج، زندگی کا تاج، یہ سارے تاج ہر ایک کے لیے ہیں اگر آپ تابعدار رہیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ اسے حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ میں لوگوں میں کوئی مقابلہ نہیں کروانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ خدا کے لیے کریں۔ اگر آپ کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا
میں آپ کو آج یہ موقع دیتا ہوں ابھی اسی وقت کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے اپنی زندگی میں برا یا غلط کیا ہے اسے اتار پھینکیں، تو پھر آپ آج ہی نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ میرے ساتھ یہ دعا کریں، ایمان کے ذریعہ خدا سے بات کریں۔ اے باپ، میں یہ حتمی فیصلہ کرتا ہوں، میں ہر اس انسان کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے دکھ یا تکلیف دی، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں تاکہ وہ جاتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے میرا ایمان ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر موا۔ میرا ایمان ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ اور میرا خدا اور نجات دہندہ بن جا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی معافی کو قبول کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میری زندگی میں آ اور میں تیرے پیچھے چلوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو ضرور ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اب آپ کو پانی کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو بائبل بلیونگ چرچ کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ مسیح کے شاگرد بن کر اس کی تعلیم کو پھیلائیں، تاکہ ہم مسیح کے بدن کا حصہ بنیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کیا ہے۔ اگر خدا نے آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ یا کام کیا ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ہر دن آپ کی زندگی میں ایک نئے معجزے کا منتظر رہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام فیتھ از ناؤ۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔